रब्बे काबा की कसम, इस एहसास से मैं इतने रातें जाग के, ये मेरे दोस्त समझते हैं कि क़यामत के दिन गूंगा शैतान ना कहा जाए कि तुम्हारे जिंदा होते हुए ये सब कुछ हुआ और तुम मुंह बंद करके बैठे रहे। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने पीर अफजल कादरी के बारे में और अल्लामा खादिम हुसैन रज़ी साहब के बारे में फतवा दिया और फतवा कुफर का दिया। मैंने किसी पे फतवा नहीं लगाना और फतवा कुफर का दिया। मैंने कहीं इस कायल को काफिर करार नहीं दिया था और फतवा कुफर का दिया। तो मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, मैं तो फतवा सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूँ। फतवा मैं नहीं लगाऊंगा किसी पर। अब कितनी बददियानती है कि इमाम जलाली ज़िद शरफू बार बार ये फरमा रहे हैं कि मैंने किसी पे फतवा नहीं लगाया। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह इलाही बहक के बनी फातिमा तिबर कौल ईमा कुनी खातमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तुदामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समरी वक़ार उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मुफ्ती डॉक्टर ज़ाहिद महमूद नुमानी जलाली ज़िद शरफू की तरफ से मौलाना मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब को 5 दिन की जो डेडलाइन दी गई थी वो ख़त्म हुई, जिस पे मौलाना राशिद महमूद रिजवी साहब की तरफ से एक क्लिप वायरल हुआ। जो असल मौजू था उस पे बिल्कुल भी एक जुमला तक न बोला गया और बिल्कुल भी लब कुशाई न फरमाई गई, बल्कि इधर उधर से गुफ्तगू करके डंग टपाओ पॉलिसी अपनाई, जिसका नफ्से मसला से दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है। सामने वक़ार याद रखिएगा कि मौलाना राशिद महमूद रिजवी साहब के जो इमाम जलाली ज़िद शरफू से बेबुनियाद तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो 1000 मरतबा भी दूर किए जाएँ तो वो दूर नहीं हो सकते, क्योंकि उन तहफ़्फ़ुज़ात के पीछे इखलास नहीं है, लिल्लाहियत नहीं है, माज़ तासुब बुग़्ज़ और इनाद है। और ऐसा शख्स कि जो तासुब बुग़्ज़ और इनाद में मुब्तला हो, उसके हवाला से हमारे अइम्मा जो उसूल वज़ा कर गए हैं वो भी हमें पेश नज़र रखना चाहिए कि आज मौलाना राशिद महमूद रिजवी साहब हज़रत सय्यदी कंज़ुल उलमा मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ज़िद शरफू जैसी मुहसिन अहले सुन्नत ज़ात के हवाला से जरा करते और फिर नक़द लगाते बिल्कुल भी एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते, जिनके नज़दीक बड़े बड़े उम्मत के अकाबिरीन इस वक्त माज़ल्ला मजरू हो चुके हैं, जिनकी सिक़ाहत और अदालत भी मजरू हो चुकी है। तो ऐसे शख्स के हवाला से हमें भी कुछ ना कुछ देखना चाहिए कि इनकी अपनी अदालत और सिक़ाहत के लिहाज से हैसियत क्या है। तो इस हवाला से मौलाना अब्दुल हई लखनवी अलैहि रहमा ने अबुल हसनात अर्रफ़ व तकमील में एक उसूल नकल किया है, वो उसूल हमें पेश नज़र रखना चाहिए। आप फरमाते हैं इज़ा उलिमा बिल क़राइनिल मक़ालिया अविल हालिया, कि जब क़राइने मक़ालिया और हालिया से मालूम हो जाए अन्नल जारिह तआना अला अहदिम बिसबब तअस्सुबिन, कि जब कोई जारिह जरा करने वाला किसी से अपने ज़ाती तासुब और बुग़्ज़ की बुनियाद पे जरा करता है तो उसके हवाला से क्या फरमाते हैं ला युक़बलु मिन्हु ज़ालिकल जर्ह, उससे हरगिज़ भी वो जरा कबूल नहीं की जाएगी। और इस तरह मजीद फरमाया व इन उलिमा अन्नहु ज़ू तअस्सुबिन अला जमई मिनल अकाबिर इर्तफ़अल अमानु अन जरहिही व उद्द मिन अस्हाबिल क़र्ह। और फरमाया कि अगर वो जमी अकाबिर जो उम्मत के अकाबिरीन हैं, मुहसिनीन हैं, उनके लिहाज से भी अगर वो जरा करता है और उनकी अदालत और सिकाहत को भी अगर वो मजरू ठहराता है तो फरमाते हैं कि उस वक्त उस शख्स का शुमार अस्हाब कर्ह से होता है, यानी नसूर अस्हाब में से होता है। तो लिहाजा मौलाना राशिद महमूद रिजवी साहब दूसरों पर कलाम करने से कबल कम अज कम अपने गिरबान में झांकें, मगर जो मुहसिनीन अहले सुन्नत है उनके लिहाज से जब गुफ्तगू फरमाते हैं तो फिर इस कदर शद्द मद के साथ जरा भी करते हैं और उनकी सिक़ाहत व अदालत को वो मजरू भी ठहराते हैं। मौलाना राशिद महमूद रिजवी साहब ने इमाम जलाली ज़िद शरफू की ज़ात के लिहाज से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया उनमें से पहला तहफ़्फ़ुज़ ये है कि जी 11 मिनट की जो ऑडियो वायरल हुई और फिर हवाला दिया कि जी 7 घंटों पर मुश्तमिल जो हमारी मीटिंग हुई है उस मीटिंग में भी इसी ऑडियो के हवाला से बातचीत हुई। तो मौलाना राशिद महमूद रिजवी साहब ने फरमाया कि हजरत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर ज़ाहिद महमूद नुमानी साहब मुतमईन न कर सके उस वज़ात के हवाला से 7 घंटे की उस नशिस्त के अंदर मैंने पहला पॉइंट जो पेश किया था वो ये कि डॉक्टर साहब की 11 मिनट की जो रिकॉर्डिंग है, जबकि इस ऑडियो के वायरल होने के बाद कि जब इमाम जलाली ज़िद शरफू की ज़ात पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि ये फ़िक्र रज़ा के माज़ल्ला बागी हैं, तो आपने उन मुअतरिज़ीन को जवाब देते हुए ये ऐलान फरमाया था कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी और ज़िंदगी दी तो मैं 100 अफ़कार रज़ा सेमिनार का इनेकाद करूँगा, जो कि अब तक अल्लाह के फजल से 44 अफ़कार रज़ा सेमिनार इनेकाद पजीर हो चुके हैं। मौलाना मुफ्ती डॉक्टर ज़ाहिद महमूद नुमानी साहब ज़िद शरफू ने उस मीटिंग में भी ये बात की कि ये ऑडियो
سیاق کلام سے ہٹائی گئی ہے، اس میں خیانت کی گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس پوری آڈیو ہے تو وہ لاؤ۔ اور اس کے بعد پھر مولانا مفتی ڈاکٹر زید محمود نعمانی زیدہ شرف نے تحریری جواب لکھا، کڑوا سچ اور گروہ مکفرہ کا دوہرا معیار۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پی ڈی ایف کی شکل میں آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہیں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح مولانا راشد محمود رضوی صاحب نے صدائے قلب کا حوالہ دیا، جی صدائے قلب کے محرر نے بھی اسی 11 منٹ کی وائس پہ جو کلام کیا ہے امام جلالی زیدہ شرف کی ذات کے لحاظ سے، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ جی وہ واجب الازالہ ہے، جبکہ حضرت مفتی ڈاکٹر زید محمود نعمانی صاحب زیدہ شرف اس صدائے قلب کا جواب بھی صدائے حق بے جوابی صدائے قلب کے نام سے لکھ چکے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پی ڈی ایف میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ اور سامعین ذی وقار یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جو یہ تحریر دکھا رہے ہیں کہ جی اس 7 گھنٹوں کی نشست میں ہماری یہ تحریر طے پائی تھی، وہ بالکل ایک فرضی تحریر تھی جس پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی جانبین فریقین کہ اس پر کوئی دستخط موجود ہے۔ مفتی صاحب نے وہ مطلوبہ مقام سنا، اور سننے کے بعد جو تحریر لکھوائی وہ یہ ہے کہ جلالی صاحب کی وائرل وائس حسام الحرمین والی سے جو مفہوم متبادر الی الفہم ہے وہ واجب الازالہ تھی اور ہے۔ چونکہ تحریر تو ہوتی ہے جانبین کے مابین ایک معاہدہ جس پر دونوں فریقین سین کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، جبکہ اس پر کسی کی دستخط موجود نہیں ہے۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ تحریر وہاں اس نشست میں طے پا چکی تھی اور اس تحریر کو حتمی شکل دی جا چکی تھی، تو مولانا مفتی ڈاکٹر زید محمود نعمانی صاحب زیدہ شرف سے اس نشست کے بعد 12 مرتبہ رابطہ کیوں کیا جاتا رہا کہ جی اس تحریر کے حوالہ سے کیا طے پایا ہے، اس پر کیا کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ تو لہٰذا بالکل بھی اس نشست میں کوئی کسی طرح کی بھی تحریر جاری نہیں ہوئی تھی یا اتفاق رائے سے اس کو تیار نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی ایک اور دلیل بھی میں پیش کر دیتا ہوں، اگر تو اس نشست میں فیصلہ ہو چکا تھا اور امام جلالی زیدہ شرف کی ذات کے لحاظ سے یہ طے ہو چکا تھا کہ جی یہ آڈیو افکار رضا سیمینار کے انعقاد کے بعد بھی اور اس کے بعد متعدد افکار رضا سیمینار کے انعقاد کے بعد بھی واجب الازالہ ہے، تو پھر جو یہ آڈیو ہے یہ بھی آپ سماعت فرمائیے، جو کہ یہ طے پایا کہ ایک وائس وہ بھی اتفاق رائے سے فریقین پہلے سنیں گے اور اجازت دیں گے تو پھر اس کو وائرل کیا جائے گا، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں کہ اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس پر کئی اور میٹنگز ہوں گی۔ چند روز قبل ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے متعلق کچھ آڈیو کلپس اور کچھ پوسٹیں گردش کر رہی تھیں، جن میں کئی باتیں جھوٹ اور بہتان تراشی پر مبنی تھیں، لیکن جو باتیں حقیقت سے مطابقت رکھتی تھیں ان کو علماء کرام کی میٹنگ میں رکھا گیا، اور انشاءاللہ اس موضوع پر کئی اور میٹنگز بھی متوقع ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس میٹنگ میں، اس نشست میں کسی طرح کی کوئی تحریر نہیں طے پائی تھی اور اس پر کسی قسم کے کوئی سین دستخط موجود نہیں ہے۔ دوسرا تحفظ مولانا راشد محمود رضوی صاحب نے جو پیش کیا پیر کرم شاہ الازہری کے حوالہ سے، جی بریلی شریف سے ان پہ فتویٰ آیا تھا اور قبلہ امام جلالی زیدہ شرف نے اس فتویٰ کی تصدیق نہیں فرمائی تھی، اس 7 گھنٹوں کی نشست میں یہ بھی ایک تحریر دکھائی گئی۔ پھر دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جسٹس کرم شاہ الازہری کے حوالے سے حضور تاج الشریعہ نبیر اعلیٰ حضرت مفتی اختر رضا خان صاحب علیہ رحمہ کی تصدیق کے ساتھ بریلی شیعہ سے فتویٰ جاری ہوا، تو اب یہ ہے کہ اس فتوے کے بارے میں آپ نے اس کی تصدیق کیوں نہیں کی؟ یہ بھی تحریر ان کی اپنی تیار کردہ ہے، جو کہ مفتی ڈاکٹر زید محمود نعمانی صاحب زیدہ شرف کی طرف سے بالکل بھی نہ اس کی تصدیق کی گئی، نہ اس پر سین موجود ہے، نہ دستخط موجود ہے۔ میں یہاں الزامی طور پر یہ عرض کروں گا مولانا راشد محمود رضوی صاحب سے، حضرت آپ کا یہ اعتراض تب بنتا ہے جب آپ نے اس فتوے پہ خود سین کیے ہوں، چلے دستخط کر کے اس کی تصدیق کرنا یہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ آپ کوئی پیر کرم شاہ الازہری کی تکفیر کے حوالہ سے کوئی ویڈیو بیان ہی دکھا دے، چلو ویڈیو بیان نہیں، کوئی آڈیو بیان ہی دکھا دے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ دوسروں کے کندھوں پہ رکھ کے آپ چلاتے رہے اور فکر رضا کا علم آپ ہاتھ میں اٹھائے رکھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مناظر کبیر شاہکار جلالیت حضرت قبلہ مفتی محمد عابد جلالی نور اللہ مرقدہ آپ کے پاس وہی فتویٰ لے کر کے گئے تھے، زور سے اثر تک آپ کے پاس بیٹھے رہے تھے، آپ نے پیر کرم شاہ الازہری کے حوالہ سے جو بریلی شریف سے فتویٰ آیا تھا اس کی تصدیق نہیں فرمائی تھی اور اس پر سین نہیں فرمائے تھے، اور اب تک آپ نے اس فتوے پہ سین نہیں فرمائے۔ کیوں؟ سین نہ کرنے کی وجہ بیان کی جائے اور عوامی اہل سنت کے سامنے یہ چیز بھی رکھی جائے۔ اور اس کے بعد مولانا راشد محمود رضوی صاحب نے اپنا ایک اور تحفظ پیش کیا، جی پیر افضل قادری اور امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب علیہ رحمہ کے حوالہ سے جی امام جلالی زیدہ شرف نے ان پہ فتویٰ لگایا۔ پھر تیسرا پوائنٹ یہ آیا کہ ڈاکٹر صاحب نے پیر افضل قادری کے بارے میں
اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں فتویٰ دیا، اور فتویٰ کفر کا دیا۔ اور اس کے بعد پھر ان کے جنازے میں بھی شامل ہوئے، یعنی مولانا خادم حسین رضوی صاحب علیہ رحمہ کے جنازے میں بھی شرکت کی۔ تو یہ کیا ہوا، ایک طرف فتویٰ اور دوسری طرف جنازہ میں شرکت۔ تو جس پہ مزید یہ کہا کہ جی مولانا مفتی ڈاکٹر زید محمود نعمانی صاحب زید شرف نے یہ کہا تھا کہ امام جلالی زید شرف نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ آپ ویڈیو بھی سماعت فرما سکتے ہیں جس میں امام جلالی زید شرف یہ فرما رہے ہیں کہ میں حکم کفر بیان کر رہا ہوں، یہ آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ اور میرا یہ اعلان ہے کہ لفظ خدا صرف اللہ ہی پر بولا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی لفظ خدا اللہ کے سوا کتنی کوئی بزرگ شخصیت کیوں نہ ہو اس پر بولے گا تو یہ کلمہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلمہ کفر ہے۔ میں نے کہیں اس قائل کو کافر قرار نہیں دیا تھا، یہ خود وہ قائل بھی مانتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لزوم کفر آیا ہے، میں نے کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا۔ اب کتنی بد دیانتی ہے کہ امام جلالی زید شرف بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کسی پہ فتویٰ نہیں لگایا، صرف اور صرف میں نے لزوم ہونے کے بعد حکم کفر سے ان کو باخبر اور آگاہ کیا ہے۔ ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کروں گا، مولانا راشد محمود رضوی صاحب پر یہ بھی لازم ہے، ماشاءاللہ آپ مفتی ہیں، تو مفتی جب تک تحریری فتویٰ نہ دے، اس پر سین اور مہر نہیں لگائے، تو اس مفتی کا وہ فتویٰ زبانی کلامی کبھی قابل حجت نہیں ہوتا۔ تو آپ امام جلالی زید شرف کا کوئی فتویٰ دکھائیں تحریری، جس پر آپ کے سین موجود ہوں، آپ کی مہر موجود ہو، دستخط ہوں، پھر بات کریں گے۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی بد دیانتی اور خیانت سے کام لیا گیا ہے۔ اور پھر راشد محمود رضوی صاحب نے اپنا ایک یہ بھی تحفظ پیش کیا کہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ اور سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مجدد دین ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی ذات کے حوالہ سے جلالی صاحب زید شرف سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف فکر اقبال ہے، دوسری طرف فکر اعلیٰ حضرت ہے، تو یہ دونوں کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ صرف ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایک طرف فکر اقبال ہے اور ایک طرف فکر رضا ہے، فکر اقبال کا فکر رضا کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اس لیے میں مختصراً اتنی عرض کروں گا کہ مولانا مفتی ڈاکٹر زید محمود نعمانی صاحب زید شرف نے اس پہ بڑا تفصیلی کلام فرما دیا ہے، سامعین ذی وقار آپ وہ بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ اور آخر میں مولانا راشد محمود رضوی صاحب کی یہ الفاظ کہ میں اسی کا ہی ذمہ دار ہوں، جو بات میں نے کہی ہو، جو بات میں نے بولی ہو، تو باقی اگر کوئی اپنے الفاظ میرے منہ میں لقمہ ڈالنا چاہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور یہ میں یہاں وضاحت بھی دے دوں اور کلیئر بھی کر دوں، میرے خلاف جو پراپوگنڈا کیا گیا اور اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، میں اسی بات کا پابند ہوں جو میں نے خود بولی یا میں نے خود کہی۔ تو میں یہی بات مولانا راشد محمود رضوی صاحب سے بھی کرنا چاہوں گا کہ حضرت آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اپنے الفاظ کبھی مولانا زید محمود نعمانی صاحب زید شرف کے منہ میں لقمہ کے طور پہ ڈالیں، اور کبھی حضور سیدی امام جلالی زید شرف کی ذات کے حوالہ سے کہ آپ ان کے منہ میں لقمہ ڈالیں کہ ان کی وضاحت یوں نہیں یوں ہونی چاہیے، اور اس آڈیو میں کوئی خیانت نہیں ہے، آگے پیچھے سے سیاق کلام سے اس کو کوئی ہٹایا نہیں گیا، تو لہٰذا آپ کو بھی حق حاصل نہیں ہے۔ آپ جو اپنا مثبت پہلو میں رہ کر کام کر رہے تھے اسی پہ کام کریں، وگرنہ اللہ کے فضل سے ہم تو اس میدان میں کھڑے ہیں، پھر آپ کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے اعتراضات اور تحفظات کئی سال پہلے ہی دور کیے جا چکے ہیں، ان کے مدلل مسکت اور دندان شکن جوابات دیے جا چکے ہیں، باوجود اس کے کہ پھر بھی راشد محمود رضوی صاحب اصل موضوع سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ جو انہوں نے تسویہ مابین سنی و شیعہ کے اقتباس امام جلالی زید شرف نے پیش کر کے روافظ کے رد میں آپ نے جو دلائل پیش کیے، اہل سنت و جماعت کا موقف پیش کیا، اسے مولانا راشد محمود رضوی صاحب نے خطائے معصیت سے موسوم کرتے ہوئے جب لب کشائی فرمائی تو ڈاکٹر زید محمود نعمانی صاحب زید شرف نے یہ فرمایا تھا کہ آپ فریق مخالف کا بھی تعین فرمائیں اور فریق مخالف کی دلیل کا بھی تعین کریں، اور اس کتاب کو بھی ذکر کریں کہ فریق مخالف نے اپنی کون سی کتاب سے یہ دلیل لی ہے۔ 5 دنوں کا ٹائم گزر گیا مگر مولانا راشد محمود رضوی صاحب نے اصل موضوع پر کوئی ایک حرف تک بھی نہ بولا۔ تو میں یہی بات مولانا راشد محمود رضوی صاحب سے بھی کرنا چاہوں گا۔ باقی جو آپ پر قرض ہے حضرت مفتی ڈاکٹر زید محمود نعمانی جلالی زید شرف کی ذات کی طرف سے جو آپ کو 5 دنوں کی ڈیڈ لائن دی گئی، اور اصل جو موضوع ہے اس پر قبلہ استاد گرامی آپ سے کلام فرمائیں گے، چونکہ آج شرف ملت
حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمہ کی عالیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کا وصال ہوا، جس کی وجہ سے قبلہ استاذ گرامی جواب نہ دے پائے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ اپنا جواب ریکارڈ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ مفتی عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمہ اور آپ کی عالیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کی کامل بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ احباب اہل سنت سے گزارش ہے کہ جتنے بھی انہوں نے اس ویڈیو میں اپنے تحفظات رکھے ہیں، ان تحفظات کا پہلے بھی جواب دیا جا چکا ہے، اب بھی دے رہے ہیں، اور مزید بھی ان کے تحفظات یہ بار بار آتے رہیں گے اور ہم ان کا جواب دیتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب قامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں عقیدہ اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔